उन्हीं का अगला क्वेश्चन है आज के इस बच्चों के लिहाज से वो कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, इसका तो मेरे पास बड़ा सादा सा जवाब है। अगर आपका ख्याल ये है कि आप खुद जैसे भी हो लेकिन आपके बच्चे जो है तो बेहतरीन मुसलमान होने चाहिए तो ये तो आप इस बात को तो आप अपने जहन की गहराइयों से भी निकालें। ऐसा तो नहीं होने वाला। अपने बच्चों को बेहतरीन मुसलमान बनाने की एक ही शर्त है, आप खुद बेहतरीन मुसलमान बने। जैसे रोल मॉडल्स होते हैं वैसे ही फॉलोअर्स होते हैं। बच्चों के बेहतरीन रोल मॉडल आप बन जाए तो कोई और उनका रोल मॉडल नहीं होगा और बच्चे आपके बेहतरीन निकलेंगे। हाँ, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। कहीं न ऐसा भी होता है कि बेहतरीन माँ बाप होते हैं और बच्चे फिर भी बिगड़ जाते हैं, तो उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा, तीन बेटे नूह अलैहिस्सलाम के जो है तो वो बेहतरीन लोग थे और एक बेटा उनका काफिर था। नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा रोल मॉडल कौन होगा? एक बेटा फिर भी उनका काफिर, इसलिए उसकी अपनी उस्ताद तब है ऐसी, तो उसके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन द बेस्ट पॉसिबल चांस कि आपके बच्चे जो है तो बेहतरीन मुसलमान बन जाएंगे, वो तभी है जब आप खुद बेहतरीन मुसलमान बनने की कोशिश करें, इन लेटर एंड इन स्पिरिट। हम लोग जो हैं अगर कभी बेहतरीन मुसलमान बनते भी हैं तो जस्ट इन लेटर बनते हैं, इन स्पिरिट नहीं। हमारे बातिन में सारी की सारी खबासतें मौजूद होती हैं। हमने अपने जाहिर को सजा सवार के एक प्रेजेंटेबल सी एक वो बनाई होती है, फॉर्म बनाई हुई होती है, जो हमारे बच्चे एक सेकंड में मालूम कर लेते हैं कि ये तो ऐसे ही है, तो फिर कुछ नहीं बनना। तो मेहनत करें, कोशिश करें, अपने बातिनी अमराज के इलाज पर तवज्जो दें, खुद तवज्जो दें। फिर अगर आपको अपने बातिनी अमराज आप पर आश्कारा हो जाए तो फिर किसी उस्ताद की खिदमत में जाके उनसे उनका इलाज सीखें। जब आपका जाहिर और बातिन एक हो जाएगा फिर आपके बच्चे जो हैं उनको बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी कि वो बेहतर मुसलमान बन जाए। नहीं तो फिर नहीं होगा। सादा सी बात है, फिर अल्लाह की मर्जी। अगर उनको अल्लाह ताला ने उनकी तबीयत को सईद पैदा किया होगा तो वो फिर अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कोशिश से अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। आपको उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, और अगर नहीं तो फिर नहीं होगा। तो सादा जवाब तो यही है कि खुद अच्छा मुसलमान बन जाए, आपके बच्चों को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अच्छा मुसलमान बनाएंगे। नहीं बन सके तो फिर मजे करें, ठीक है। ज़ाती तरबियत के सियासत हैं, फिर बच्चों को रोल मॉडल बनने तक का सफर है। इसमें जो सबसे पहले मुझे महसूस होता है कि इंसान बड़ा तसाहल पसंद, वो अब उसकी प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट होती है। बड़े प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनलिज्म में लगा हुआ, तो वो उस तसाहल को कैसे खत्म किया जाए? जो पहला स्टेप है अपनी ज़ाती तरबियत, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, मजालिस का हिस्सा बना जाए, अपने ज़हन को कैसे कन्विंस किया जाए कि तुम इस तसाहल पसंदी से निकलो और प्रैक्टिकल
लाइफ या अपनी तरबियत के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ, तो इसीलिए ये जो सारे के सारे सिलसिला है तसव्वुफ में जो मुजाहिदे का तसव्वुर है ना, वो इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि इंसान बुनियादी तौर पर तसाहुल पसंद होता है, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन होता हर इंसान। कुछ इंसान ऐसे होंगे जो कि अपनी किसी पसंदीदा मशगले के लिए तसाहुल पसंद नहीं होंगे, लेकिन किसी और मशगले के लिए होंगे। कुछ जो है तो मेरी तरह होते हैं जो हर वक्त चीज में तसाहुल पसंद होते हैं। लेकिन तो ये जो मुजाहिदे का तसव्वुर तसव्वुफ के सिलसिला सारे सिलसिलों में मौजूद है, जिसमें कभी कभी जायज चीजों से भी कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाता है। तो ये है ही कि जिस तरह आप अपने जाहिरी बदन के जिस मसल को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना वो जो है तो वो ज्यादा डेवलप होगा। इसी तरह बातिनी मसल्स को डेवलप करने का जो जरिया है वो मुजाहिदा है। टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना, ये तसव्वुफ के सिलसिलों में एक बुनियादी अमर की हैसियत रखता है, एक बुनियादी एक्टिविटी की हैसियत रखता है। इब्तिदा में इसको इस्तेमाल किया जाता है टू सेल्फ डिसिप्लिन। अब उस्ताद जो है तो अपने शागिर्दों को कहेगा कि भाई तुम्हें चाय बड़ी पसंद है, 40 दिन तक तुम चाय नहीं पीओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि चाय जो है तो हराम है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें टेम्पटेशन होगी, तुम रेजिस्ट करोगे, तुम्हें टेम्पटेशन होगी, तुम रेजिस्ट करोगे। ये रेजिस्टेंस जो है ये तुम्हारी तबीयत का हिस्सा बन जाएगी। फिर बदनजरी की तुम्हें टेम्पटेशन होगी, तुम रेजिस्ट कर सकोगे, इसलिए कि रेजिस्टेंस के तुम आदी हो। नफ्स की टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने के तुम आदी हो। तो इसी तरह तसाहुल पसंदी को रेजिस्ट करने के लिए मुजाहिदे की जरूरत खुद से नहीं। वो मुजाहिदा जो है वो उस्ताद की निगरानी में होना जरूरी है, वरना either you will underdo it or overdo। अगर तुम ओवरडू करोगे मुजाहिदे को तो फिर तुम जो है तो वो बन जाओगे, वो नहीं वो तुम बन जाओगे जो गाली किस्म के नहीं होते, जो रियाजत बराए रियाजत कर रहे हो। ये जो रेजिस्टेंस है ना टेम्पटेशन की, इसमें एक यूफोरिया होता है, इसमें एक मजा होता है, इसमें एक लज्जत। तो उस्ताद तुम्हें उस लिज्जत में मुब्तला करना नहीं चाहता है, लेकिन तसव्वुफ का मकसद ये नहीं है। तसव्वुफ का मकसद ये नहीं है कि तुम लज्जतों के रेजिस्टेंस की एडिक्शन में मुब्तला हो जाओ। ये बात बड़ी जरूरी है, इसलिए कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि अपने ख्याल में तसव्वुफ की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो मुजाहिदे की लज्जत में मुब्तला हो चुके होते हैं, वो मुजाहिदे के एडिक्ट हो चुके होते हैं, मुजाहिदा बराए मुजाहिदा कर रहे होते हैं। जबकि मुजाहिदा एक टूल है बराए रेजिस्टेंस टू टेम्पटेशन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ओवरडू करेंगे तो फिर आप उस टूल को मिसयूज कर रहे हैं, अगर आप अंडरडू करेंगे तो फिर वो मकसद हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पे उस्ताद की जरूरत आ जाती है। एक बंदा होगा जिसकी टेम्पटेशन की शिद्दत और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेलोसिटी जो है तो एक किस्म के मुजाहिदे के प्रैक्टिस की मुतकाजी होगी, और दूसरे की किसी की एक वैरायटी होगी, किसी की और वैरायटी होगी। तो यहाँ फिर ये टेक्निकल तसव्वुफ की टेक्निकलिटीज की बात हो रही है, जो कि तसव्वुफ के उस्ताद को इल्म होता है कि कौन से बंदे को किस किस्म के मुजाहिदे पर किस अंदाज में कितने दौरानियत तक डालना है, ताकि वो मुजाहिदे की एडिक्शन में भी मुब्तला ना हो और मुजाहिदे का फायदा भी उसको हासिल हो। तसव्वुफ में आजकल दो तरह के मैंने एक्सट्रीम्स देखे।
ایک ایکسٹریم وہ ہے جو مجاہدے کی ایڈکشن میں مبتلا ہے، جو کہ پھر بس ایسا ہی کرتے رہتے ہیں، وہ ان کو وہ پھر وہ ارتکاز کی وادیوں میں جا کے کہیں کھو جاتے ہیں، ذہن کی یکسوئی کی وادیوں میں کھو جاتے ہیں، جو کہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف ذہن کی یکسوئی کو اور ارتکاز کو، اس کو انہینس کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ استاد ایک خاص قسم کی کے کام پہ آپ کو لگا دے، جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے جس کہ وہ آپ کو مرتکز کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ ایک خاص جگہ پہ اس کو جا کے آپ کو پھر کسی اور طرف لے جائے گا تاکہ آپ اس کی ایڈکشن میں نہ مبتلا ہو۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے، بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ تصوف، وہ ریاضت کی ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر یہ ٹول جو ہے، ٹول کو مقصد سمجھ لیتے ہیں، مقصد بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو تساہل پسندی سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ مجاہدہ ہے، in the right way, in the right form, for the right duration, under the guidance of the right person۔ یہ ہے، خود سے کرنا ہوگا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کرنا چاہے خود سے کر سکتے ہیں، اکثر جو ہے تو ایسا نہیں۔ مجاہدہ اصل میں تو اسٹرگل کو کہتے ہیں، تو کسی بھی ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو منع کیا ہو تو یہ مجاہدہ ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے کہ آپ کسی نامحرم خاتون کی طرف نہ دیکھیں، ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے، اب اس ٹیمپٹیشن کو آپ نے ریزسٹ کیا، یہ مجاہدہ۔ اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں مجاہدے کی۔ غیبت جو ہے تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا چسکا ہے، میں زبردستی جو ہے تو غیبت کو روکتا ہوں، یہ مجاہدہ۔ ہر وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اور اس کی ٹیمپٹیشن ہو، آپ میں اس ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے۔ ہاں، ریاضت کی ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم ریاضت کی ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں، یہی تو میں ریاضت کی ایڈکشن تو ریاضت کی ایڈکشن ہے، یہ ایک مرحلے کے طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن مقصد کے طور پر، مقصد تو اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے حساب سے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم ساری زندگی مجاہدے کرتے، لیکن یہ ایک سٹیج ہے اور وہ ہر کسی کے لیے ہے بھی نہیں۔ کسی بندے میں ایک خاص قسم کے مجاہدے کی ضرورت استاد کو محسوس ہوتی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تو عجیب عجیب مجاہدے لوگوں سے کراتے تھے۔ ایک بندہ جو ایک مرید تھا ان کا، تو ان کو ان میں کچھ بیماری انہوں نے دیکھ لی، تو ان کو یہ حکم دیا کہ تم ایسے کرو گے کہ جب تم فجر کی نماز مسجد میں پڑھو نا تو پھر تم اٹھ کھڑے ہوگے اور سارے کے سارے جو نمازی موجود ہیں تم ان سے کہو گے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، مجھ میں کم فہمی بھی ہے اور مجھ میں خودرائی بھی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ ان دونوں امراض سے بچائے۔ تو یہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مجاز صحبت خلیفہ تھے مولانا عبدالسلام سے، تو ان کو مولانا تھانوی صاحب نے اس کام پہ لگایا ہوا تھا۔ تو وہ جب یہ کہتے تھے تو کہتے ہم ہنستے تھے کہ اچھا تم میں کم فہمی بھی ہے اور خودرائی بھی تو پھر تو تم کہیں کہ نہیں ہو، لیکن ان کو حکم تھا، وہ ہر نماز کے بعد اٹھ جاتے تھے، تو یہ ان کا مجاہدہ تھا۔ ان میں حب جاہ کی کوئی قسم ہوگی، اپنے علم کو بہت بڑے عالم تھے، تو اپنے علم کی وجہ سے ان میں کوئی حب جاہ قسم کی کوئی مرض انہوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ اس کا علاج جو ہے تو یہ تجویز کیا کہ ہر نماز کے بعد تم نے اٹھنا ہے
اور مسجد میں موجود نمازیوں سے کہنا ہے کہ مجھ میں خودرائی بھی ہے اور مجھ میں کم فہمی بھی ہے، تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو مجھے اس سے نجات دلائے. تو یہ مجاہدہ تھا ان کا. نہیں تو کوئی بھی مجاہدہ نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، لائف لانگ تو کوئی بھی مجاہدہ نہیں. وہ مجاہدہ تو نہیں ہوا، وہ تو زندگی کا مقصد بن گیا. مجاہدہ تو زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد تو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ اور صفائی قلب کے ساتھ. یہ مقصد ہے. کیا کرتے ہیں کہ آپ بچے کو آپ اسلامی اسکول میں داخل کراتے ہیں، آپ بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے کہیں بھیجنا شروع کر دیں. بچوں کو یہاں پہ سوسائٹی کا ایسا مسئلہ ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اگر مطلب لڑکا ہے تو اس کو بوائز آن اسکول میں دکھائیں، لڑکی ہے تو گرل میں کریں. تو یہ ایک ریئل لائف پریکٹیکل اسٹیپس ہیں جو آپ کے سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ ایشوز ہیں. تو ظاہر اگر وہ ایسی جگہوں کو اوائڈ کریں جہاں پہ یہ دوسرے مسئلے مسائل ہیں، تو اس میں اس بندے کی جو آپ نے یہ پوچھا جا رہا، اگر ایک بندہ ہے جو اپنے اس نے یہ رول ماڈل بنا ہوا ہے اور وہ یہ اس چیز کو ٹینشن نہیں پے کرتا، ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتا، اور دوسری سائڈ پہ ایک بندہ میں بھی اتنا رول ماڈل نہیں ہے لیکن وہ ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہے اپنے پلان کے. تو آپ ایک کا بچہ اسلامی اسکول میں پڑھ رہا ہے، ایک کا ایجوکیشن بچہ پڑھ رہا ہے، ایک کا نہیں پڑھ رہا. اسے ہمیں تو پتہ سوسائٹی سے امپیکٹ آتا ہے نہیں، لیکن وہ خود رول ماڈل بننے کا یہ میوچولی ایکسکلوسیو چیزیں نہیں ہیں. یا بندہ ایک کرے گا یا دوسرا کرے گا، بندے کو دونوں کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے پراپر رول ماڈل نہیں ہیں تو آپ پھر ان کو بھیج رہے ہیں اسلامک اسکول میں. اسلامک اسکول سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ تو ان کو حاصل ہو جائے گا، لیکن کیا اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو اسلامک اسکول میں بھیجا کیا وہ بہترین مسلمان اور بہترین انسان بن جاتے ہیں؟ یہ بات ہے سوچنے کی. میں نے تو بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو اسلامک اسکول میں جاتے ہیں، واپس نکلتے ہیں بڑے بڑے بدماش بن جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو یا تو ان کو کوئی ایجوکیشن میں بھیجیں اور یا جو ہے تو آپ رول ماڈل بن جائیں. یہ تو کوئی یہ دو چیزیں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ متعارض تھوڑی ہے. یا تو یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، وہ سبھی کچھ کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے رزلٹ نہیں نکلتا. آپ کسی کو اپنے بچے کو اسلامک اسکول میں داخل کر کے فارغ نہیں ہو جاتے. اگر آپ فارغ ہوں گے تو وہ مقصد آپ حاصل نہیں کریں گے. میں نے حفاظ قرآن کو بھی ایسا دیکھا ہے جو کہ ان ساری خباثتوں میں مبتلا ہیں جو کہ ایک لوفر بچہ جس میں مبتلا ہوتا ہے. تو حفظ قرآن نے ان کے باقی امراض کی اصلاح نہیں کی ہے، وہ حافظ قرآن ہوتے ہوئے بھی آوارہ ہوتے ہیں. ظاہر وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو ہر کوئی کرتا ہے. اس کے سوال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکلتا. نتیجہ اس لیے نہیں نکلتا کہ آپ ان کے رول ماڈل نہیں ہیں. آپ نے ان کو اخلاقیات کا وہ معیار نہ دکھایا ہے نہ سکھایا. ہم جو ہے تو ان بچوں کو، اور یہ وہی اس کی جیسے اسد کہہ رہا ہے، یہ اصل میں تساہل پسندی ہے. میں اپنے بچوں کو کچھ سکھانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اسلامک اسکول میں بھیج دو، وہ ان کو سورت وردے بھی یاد کرا دیں گے. وہ چونکہ اسلامک اسکول ہے اور اسلامک کا اس میں ٹائٹل لگا ہوا ہے تو تم فارغ ہو گئے کہ بھائی میں تو اچھی تربیت کر رہا ہوں، میں نے اپنے بچے کو اسلامک اسکول میں داخل کیا ہے. یہ تساہل پسندی ہے، اس سے کام نہیں چلتا. کام تب چلتا ہے جب آپ کے گھر میں سارا کا سارا انوائرمنٹ اسلامی ہو، اور پھر ان کو بھیجے بھی آپ باہر بھی اسلامی ماحول میں بھیجیں. تب جا کے جو ہے تو وہ جب خود بھی سوچیں گے تو ان کے دوست سارے اسلامک مائنڈڈ ہوں گے، تو ان کا انوائرمنٹ سارا اسلامک مائنڈڈ ہوگا، اس لیے کہ وہ پسند کریں گے اسلامک مائنڈڈ انوائرمنٹ. ورنہ کسی اسکول میں بھیج کے آپ فارغ ہو گئے نا تو پھر فارغ ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہونے کا. پھر
ہاں پھر وہ بچہ جو ہے وہ خود باہر نکل کر اپنی جستجو سے اپنی تگودو سے خود اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے راستے کھلے چھوڑے ہوتے لیکن اس میں آپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. ہم تو بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کی نا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ خود بہت اچھا مسلمان ہو تو ضرور ہی اس کے بچے ایسے مسلمان ہوں گے. یہ بات نہیں ہے لیکن بیٹر چانس ان کو مل جائے گا اچھا مسلمان ہونے کی. ان کو بیٹر چانس مل جائے گا تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپورچونٹی بھی زیادہ ہوگی. نہیں تو کسی کو اسکول میں بھیج کے فارغ ہو جائیں تو پھر مزے کریں کچھ نہیں. بالکل سب سے پہلے ہمیں تربیت کرنا. میرے پچھلی کوشش کا ایک حصہ یہ تھا کہ جب ہم اپنی پروفیشنل لائف میں ڈے ٹو ڈے لائف ہمارے پاس ٹائم اپنے بچوں کی رفتار اپنے بچوں کو ایک مسلسل تعلیمی تسلسل میں لے کے جانے کے لیے ٹائم تو ایسا یہ میجورٹی میں ہے. جیسے 15 لوگ یہاں آ گئے عموماً لوگ مساجد تک میں نماز پڑھی وہ جو پہلا اسٹیپ ہے احساس کا پہلا اسٹیپ کیا مجھے بھی بہتر ہونا ہے اور اپنے بچوں کے لیے گول ہونا وہاں بڑی پریشی بڑا کام لگا ہوتا ہے وہ ہم پہلا اسٹیپ نہیں لیں. اس کا کیا کیا دیکھیں اس کا علاج پہلے لوگ کیا کیا کرتے تھے. پہلے لوگ اس کا علاج یہی کیا کرتے تھے جو ہم یہاں بیٹھ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں اخلاق کے ڈیولپمنٹ پر اور شخصیت کی ڈیولپمنٹ پر کام ہو. نہیں تو مساجد جو ہیں وہ تو اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں. وہاں جو ہے وہ تو آپ قرآن کی تجوید سیکھتے ہیں تو قرآن ریسائٹیشن سیکھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو کر رہی ہے اپنا کام. لیکن شخصیتیں ڈیولپ کرنا ان کے لیے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے اسلامی تہذیبوں میں وہ یہی خانقاہیں ہوتی تھی. تو کہیں اس کو زاویہ کہا گیا تو کہیں اس کو تکیہ کہا گیا تو کہیں اس کو خانقاہ کہا گیا تو کہیں اس کو کچھ کہا گیا تو کہیں اس کو کچھ کہا گیا. لیکن یہ انسٹیٹیوشن جو ہے ہر اسلامی تہذیب میں موجود رہا ہے ہر جگہ. اب کہیں بھی دیکھیں آپ کو ملے گا. یہ ابھی کی چیز ہے کہ یہ ہمارے اسلامی ملکوں میں یہ سلفیت کی ایک وبا آئی ہے. اس سے پہلے چاہے اب سیریا میں دیکھیں چاہے عراق میں دیکھیں چاہے ایران میں دیکھیں جو کہ شیعہ فارم کا اپنا تصوف کا ایک پیٹرن موجود تھا. اب اگر آپ اس کو پھر سینٹرل ایشیا میں جا کے دیکھیں تو افغانستان سے لے کے ترکی تک جو سارا علاقہ ہے وہاں آپ کو بہت بڑا ایک فٹ پرنٹ ملے گا اسلامی تصوف. پھر ترکی کو آپ دیکھیں پھر جو ترکی جہاں پہ بھی ترکوں کی حکومت رہی ہے وہاں پہ یہ موجود تھا. حجاز میں موجود تھا, یمن میں موجود تھا. کسی بھی اسلامی تہذیب کے کسی کوئی گوشہ ایسا نہیں. اسپین میں موجود تھا. ابن عربی اسپین سے آیا. بڑے بڑے تصوف کے بڑے بڑے نام جو ہیں تو وہ اسپین سے آئے. جہاں اسلام موجود رہا ہے وہاں پہ شخصیت کی تعمیر کا ایک انسٹیٹیوشن موجود رہا ہے. کسی نے کیا نام دیا کسی نے کیا نام, لیکن علیحدہ ایک انسٹیٹیوشن کی صورت میں یہ موجود ہے تب جا کے کام. اب یہاں یہ جو چھوٹی سی کوشش ہم کر رہے ہیں یہ اس رینیسنس کے کچھ سٹیپس ہیں جو ہم لینا چاہتے ہیں. باقی کام اللہ کا ہے. اگر اس میں ہمیں کامیاب کریں تو کریں, نہیں کریں تو نہیں کریں. ہم نے اپنی کوشش کی ہوگی, ہماری آخرت انشاءاللہ بچ جائے گی. لیکن انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جس میں شخصیت کی تعمیر کا کام.
اور وہ وہاں بڑے بھی ہوں، وہاں چھوٹے بھی ہوں، وہاں ینگسٹرز بھی ہوں، وہاں بوڑھے بھی ہوں، وہاں مرد بھی ہوں، وہاں خواتین بھی ہوں، تب جا کے جو ہے تو یہ ہوگا۔ اب ہم انحطاط کی حالت میں ہیں آج کل، اسلام میں حیث القوم انحطاط کی حالت میں، اسٹیگنیشن کی حالت میں ہے۔ تو ہمارے سارے انسٹیٹیوشن جو ہیں تو وہ اسٹیگننٹ ہو گئے، تو زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے منا میں، وہ انسٹیٹیوشن جنہوں نے رینیسنس کا راول دستہ بننا تھا، وہ جوکروں کو کے اور بہروپیوں کے ہاتھ میں آ، تو لوگوں نے جو ہے تو مذاق بنا دیا ہے تصوف کی، عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ملاوٹیں اس میں آ گئی ہیں، وہ کام ہی جو ہے تو وہ تصوف نام کو ایک عجیب و غریب سی ایک میٹافزیکل میتھیکل سی چیز بنا دیا ہے تصوف، جو کہ ایک بہت ہی پریکٹیکل چیز تھی، جو بہت عقل و فکر پر جس کی بنیاد پڑی تھی، اس کو ہم نے محیر العقول قسم کی ایک چیز بنا دیا ہے، جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہے کیا، اور عجیب و غریب سے استعارے آ گئے، عجیب و غریب سے کانسیپٹس آ گئے، عجیب و غریب سے ایک اس کا ایک گورکھ دھندا بن گیا ہے۔ تو جو ہمارے وہ فٹ پرنٹس کہیں ہیں بھی آج کل، جیسے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے تصوف کے نام سے کتنے انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں، سب تقریباً چند ایک کے علاوہ سب اپنی اپنی توہمات کو تصوف کا نام دے کے تصوف کو بدنام کرنے کے بہت بڑی سازش میں مبتلا ہے، لیکن کام یہی، اور ہم انحطاط کی حالت میں ہے، اس لیے کہ یہ انسٹیٹیوشن بھی ہمارا انحطاط کی حالت میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ ریوائول، ہم چاہتے ہیں یہ ان سالڈ فاؤنڈیشنز پر اسٹیبلش ہو جن فاؤنڈیشنز پر ہمارے بڑوں نے ان کو اسٹیبلش کیا تھا، جس کی وجہ سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا بھی تھا، اور مسلمانوں کا اخلاق، مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا ظاہر، مسلمانوں کا باطن، وہ بہت حد تک ویسا ہی تھا جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو رینیسنس، اس انسٹیٹیوشن کی رینیسنس بڑی ضروری نہیں ہوگی تو پھر بڑی مشکل